I will request Qadir Mahmood Sahab to recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جی جزاک اللہ. یہ نیشنل حلال پالیسی ڈائلاگ ہے ہتار انڈسٹریل ایسوسی ایشن میں. اس کا مینلی مقصد تو حلال کے ہی فوکس رہیں گے. ایجنڈا ہم نے شیئر کر دیا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے چلتے ہیں. نیشنل اینتھم میں تو پلیز اسٹینڈ اپ ان دا ریسپیکٹ آف نیشنل اینتھم. Thank you, Ji. Now I will request all the members to introduce yourself in the front of panels تاکہ سب لوگ ایک دوسرے کو جان سکے. کچھ لوگ تو بڑے فیمس ہیں, ان کو تقریباً سارا حال ہی جانتا ہے, تو کچھ لوگ نیک بھی ہیں تاکہ سب ایک دوسرے کو جان سکیں. آئی ایم قاصد احمد, جنرل مینیجر فار مشموم پرائیویٹ لمیٹڈ اینڈ ہیئر ماڈریٹر ٹوڈے, اینڈ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. My name is Qadir Mahmood. I'm working as a director in Silver Lake Food Limited. We are manufacturers of biscuit, toffees, chocolate, candies, bubble gum. We are exporting all over the world. Domestic market is also very good. I'm also patron-in-chief of Hattar Industrialist. Thank you. My name is Tayyib Mahmood. I am representing Khyber Pakhtunkhwa Economic Zone Development and Management Company. We are maintaining all these industrial estates in KPK, developing new estates and also running the old ones. Rahman Khan ji, plant manager, Wellborn Pharma Chem and Biologicals. Abak Khan, assistant director, financial aid, University of Haripur. Dr. Rahman Zaman, plant manager, Dr. Imtiaz Hussain, University of Poonch, Rawalakot, Azad, Jammu Kashmir. Engineer Muhammad Ali from KPSMIC, Hattar. Assalamu alaikum. I am Dr. Malik Muhammad Hashim, Director, Institute of Food Science and Nutrition, Gomal University, DI Khan. Muhib Zaman, Director, Regulation, Pakistan Halal Authority, Islamabad. Vice Chancellor. Chairman, Pakistan Science Foundation. Malak Ashik, Chairman HAE. Director General, Pakistan Halal Authority. Ghazal Ali Khan, Additional Director, Pakistan Science Foundation, Basel.
Assalamu alaikum. My name is Khalid Masood. I am former Deputy Director from Pakistan National Accreditation Council, and presently I am working as consultant for quality infrastructure development and halal organics certification, etc. Thank you. Assalamu alaikum. Riaz Mohammad, Registrar, Haripur University. Assalamu alaikum. Major Amanullah from English Biscuit Manufacturer, Hattar. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Sajjad. I'm working in Karshi Industries Private Limited as General Manager Regulatory Affairs. Assalamu alaikum. Zia Urma, General Manager Latif Group of Industry Manufacturer Oil at Ghee. Assalamu alaikum. Safir Akhtar Awan, General Secretary Hattar Industrialist Association. Assalamu alaikum. Muhammad Attaur Rahman, Senior Vice Chairman Hattar Industrialist Association, Managing Director AR Group of Companies. Assalamu alaikum. Dr. Muhammad Jahangir, Chairman Department of Food Science and Technology and Director of ORIC, Director Research, University of Haripur. Thank you very much. Now I will request our Senior Vice Chairman, Mr. Haji Attaur Rahman, to welcome our guest in this unique event on the behalf of Hattar Industrialist Association. So I will ask Haji Attaur Rahman sir, please welcome our guest. जी बहुत बहुत शुक्रिया जी. हतार इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन एक इसी डायलॉग जो हलाल स्टेक होल्डर्स का है जी, इसमें हम तमाम अपने एकेडमिया को, तमाम डीजी साहिबान को और तमाम इदारों को, लोगों को खुशामदीद कहते हैं जी. ये एक बहुत बड़ा और अच्छा इवेंट है. इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ जो है ना जी सुनेंगे. तो इसमें ये है कि बेसिकली हम तकरीबन कोई कई सालों से एकेडमिया और जो इंडस्ट्रीज लिंकेजेस है उस पर काम कर रहे हैं. तो ये भी उसका एक हिस्सा हम तसव्वुर करते हैं कि जितना भी हम सीखते हैं तो हम वो एकेडमिया के उसमें डालते हैं कि जी इनसे हमने बहुत कुछ सीखा जी. गो के सिखाते नहीं हमें, लेकिन ये है कि फिर भी हम कहते हैं जी हमने इनसे बड़ा सीखा है जी, और हकीकत यही है कि सीख लेते हैं जी. तो आज तमाम साथियों को खुशामदीद कहते हैं. चूँकि हम इंडस्ट्री के लोग हैं तो हम प्रैक्टिकली काम पे जो है ना जी ज़्यादा बिलीव करते हैं. सुनना सुनाना जो है ना जी वो हमारे उसमें नेचर में नहीं है. हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ सुन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अगर हमारे मफादात को कहीं पे ठेस ना पहुंचाता हो जी तो वो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. और उम्मीद है ये हलाल का जो स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस है तो ये हमारी बेहतरी के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो इसको हम मनो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे जी. एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया. और कासिद भाई स्टार्ट प्लीज़. थैंक यू जी आइज साहब. इस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक पार्टनर हतार इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ केपी एजमिक भी है. तो केपी एजमिक रेगुलेट कर रही है यहाँ के हतार के सब मामलात. उसके स्टेट मैनेजर तो ये महमूद साहब यहाँ बैठे हैं. आई विल रिक्वेस्ट हिम कि वो भी वेलकम करें गेस्ट. मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ इस पॉलिसी डायलॉग में. थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हतार का शायद फर्स्ट टाइम विजिट होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल तो हतार के बारे में जानते हैं कि दिस इज़ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ KPK एंड अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यूज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज आर जनरेटेड फ्रॉम द हतार. और इसकी जो हमारे पास एक सबसे बड़ा इस साल हमने परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी अचीव किए हैं और उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी हमें रिकग्निशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है. ये जो है टोटल इसका एरिया सर 1450 एकड़ के करीब है. इसमें एग्जिस्टिंग में हमारे पास 6 फेजेज़ मौजूद हैं, फेज़ नंबर 1 से लेकर 6 तक. इसके अलावा हमारे साथ एडजेसेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि 424 एकड़ सेपरेट है. टोटल सर हमारे पास 2005 से पहले अराउंड 5 इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे KPK के अंदर. उसके बाद 12 न्यू स्टेट्स पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे काम शुरू हुआ, जिनमें से 8 के करीब अभी रेडी टू डिलीवर हैं या उन पे हमारा जो डेवलपमेंट का काम था कंप्लीट हो गया. हज़ारे में जो हमारा दूसरा स्टेट अभी डेवलप हुआ है वो गाज़ी है, अराउंड 100 एकड़ के करीब है. अलॉटमेंट्स उसकी भी हो चुकी हैं. इसके अलावा CPEC से रिलेटेड हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो रशाकई है जो मर्दान के साथ डेवलप हुआ है. ये तमाम जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ये हमारे रेगुलेट होते हैं थ्रू खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू. इसमें जो हमारा थोड़ा सा ऑर्गेनोग्राम के बता दूं कि हमारे सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, देन CEO और फिर हमारे चीफ्स हैं और देन कंसर्न जोन मैनेजर्स हैं. इस तरह हम लोग रेगुलेट करते हैं. हमारा काम रेगुलेटर का भी है
اور اس کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹر کا. لیکن ہمارا زیادہ رول فیسیلیٹیٹر کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ریگولیٹر باڈیز ہمارے پاس کافی ساری آ چکی ہیں جو کہ لیبر کے معاملات کو, انوائرمنٹ کے معاملات کو الگ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے ہمارا زیادہ فوکس فیسیلیٹیشن کے اوپر ہوتا ہے. باقی ٹرانسفرز کے معاملات جس طرح سی ڈی اے میں ہوتے ہیں یا ٹی ایم اے میں ہوتے ہیں وہ تمام معاملات کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آئی اگین ویلکم یو آل ٹو دس پالیسی ڈائلاگ, اور دس از ہمارے لیے ایک پریولیج کی بات ہے کہ اتنے سینئر لوگ ہمارے پاس آئیں, اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو جی. تو یہ محمود صاحب. سو آئی ویلکم میڈم رقیہ نواز, وہ تو آپ پوسٹ میں تھی. چلیں تھینک یو فار یور. اب میں ڈاکٹر جہانگیر صاحب کے حوالے کہتا ہوں مائک کو, کیونکہ ہم نے کچھ ہمارے آن لائن اسپیکرز بھی ہیں, ان کا تھوڑا ہمیں ویٹ بھی ہے کہ وہ بھی آن لائن آ جائیں تو ہم ان کو جوائن کریں گے. باقی ہم نے ایجنڈا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا, اسی کے پیٹرن پہ ہم چلتے رہیں گے نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا کانفرنس کا ایک بریف بتا دیتا ہوں, کیونکہ بعض ہمارے جو سینئر احباب تھے وہ وہاں پر موجود کل نہیں تھے. یہ 2 دن کی ایکٹیویٹی ہم نے کروائی, اور اس ایکٹیویٹی کو تقریباً ہم نے 3 سے ساڑھے 3 مہینے پہلے سٹارٹ کیا. مقصد یہ تھا کہ حلال کی جو سٹوری ہے پاکستان کے اندر, یہ تقریباً 2005-6 سے سٹارٹ ہے. 2010 میں پاکستان کے پہلے سٹینڈرڈز بنے, اور میڈم یاسمین خانم نے وہاں سے اس کو لے کے چلی, اور پھر کرتے کرتے اس میں اوپر نیچے بہت سی چیزیں آئیں, اور الٹیمیٹلی ہم سمکس اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کنٹریز اس تک پہنچے. بہت سی چیزیں یہاں پر پلس تھی, بہت سی سمے کے پاس پلس تھی, تو بڑی ایفرٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیکنیکل کمیٹی نے وہ جرنی طے کی. اور پھر پاکستان حلال اتھارٹی کی گڈ نیوز پوری دنیا نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی, ایک بڑا اچھا امیج بنا, تو حلال اتھارٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی. لیکن چیلنجز تھے, اور چیلنجز کو کافی حد تک کوشش کی گئی کہ اپرچونیٹیز میں کریں. ایک پاکستان کو ایز نیشنل ہم کہہ رہے تھے کہ جی 10-12 سال پہلے کہ پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہو, جیسے کہ انڈونیشیا کا اور ملائیشیا کا ایک لیڈنگ رول ہے گلوبل حلال اکانومی, جو کہ تقریباً $7 ٹریلین کی اکانومی ہے. اس کے اندر صرف حلال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ فوڈ صرف نہیں ہے, اس میں کاسمیٹکس بھی ہیں, اس کے اندر ہیلتھ کیئر پروڈکٹس یا فارماسیوٹیکلز بھی ہیں, اس کے اندر باقی بھی ٹیکسٹائل بھی ہے, کافی چیزیں. اس لیے کوشش کی گئی کہ حلال سے ریلیٹڈ لوگوں کو یہاں پر انڈسٹری کو بلایا جائے, نہ کہ صرف فوڈ کو انویسٹ کی جائے. ایک دن کی ایکٹیویٹی میں ہم نے جو ہے کل کی جو ہوئی, اس میں ہم نے تقریباً 32 کے قریب پریزنٹیشنز تھی, جس میں 10 کے قریب آن لائن تھی, باقی ہماری فزیکل پریزنٹیشن ہوئی. وہاں پر ان کا ایبسٹریکٹ لے کے, اس کی ایبسٹریکٹ بک کو ترتیب دے کے, اس کا ISBN نمبر نیشنل لائبریری سے لے کے ہم نے وہ کیا, پرنٹ ورژن کا بھی اور آن لائن کا بھی ہوگا, اور وہ پھر وہ حصہ ہوں گے اس ہمارے ڈائلاگ کے بعد ایک بکلیٹ جو بنے گی اس کا. پھر آج کا یہ پالیسی ڈائلاگ تھا. اس پالیسی ڈائلاگ میں ہم نے کچھ اپنی طرف سے آئیڈینٹیفائی کیے چیلنجز اور اپرچونیٹیز, اس کو کیا, اور پھر میٹیگیشن اسٹریٹجیز کا کالم بنا کے علیحدہ اس کو خالی چھوڑ کے جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے یہاں پر, PHA تھا, PSUCA تھا, HCB سرٹیفکیشن باڈیز تھی, جس میں گروپس پہ بھی تھے, ای میلز بھی کی, ان سے اس پہ فیڈ بیک کی اور اس کو ری موڈیفائی کیا, اور اس کے اگینسٹ ہم نے کویسچنس جنریٹ کیے کہ جی یہ چیلنج ہے, یہ کویسچن ہے. پھر کل ہم چیمبر گئے, چیمبر میں SMEs کے ساتھ ملے, تقریباً 12 کے قریب ایسوسیشنس کے صدور وہاں پر تھے, جس میں پولٹری والے تھے, کسائی والے تھے, فیڈ والے تھے, ڈیری تھا اس کے اندر, نمبر آف ادرس غازی سے اور اس ڈسٹرکٹ پورے سے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں. وہ مسائل بھی ہم نے دیکھے, تو ان میں فائنانسنگ کا مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہے, گورنمنٹ پہلے دے رہی تھی, سود کے بغیر قرضے دے رہی تھی, اس میں ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا ڈیولپ ہوتے ہوئے, ہم اس طرح حلال کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا جی کاسٹ کا ایک ایشو تھا کہ ہم کوئی بھی فوڈ ٹیکنالوجیز یا کوئی بھی ہائر نہیں کر سکتے, تو ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ کلیکٹ ہو کے ہائر کر لیں, 20-25 بیکری والے مل کے ایک بندہ ہائر کر لیں, اور وہ آپ کا امپلائی ہوگا اور وہ آپ کے سارا سسٹم ٹھیک کرے گا, 1 by 1. اینڈ دیر واز, وہاں پر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ ایسے چیلنجز ان کے بھی جو یہاں پر بڑی انڈسٹری کے بھی ہو رہے تھے. پھر اب ہم بڑی انڈسٹری کے پاس آ گئے, یہ دوبارہ یہاں پر ہم ایک تھوڑی سی بریف سی 2-3 گھنٹوں کی ڈسکشن کریں گے 1 by 1, اور اس کے بعد ہم اسٹریٹجیز لکھ کے اس کے نوٹس کر کے ایک جو ہے ایبسٹریکٹ بک پبلش ہو کے یہ سائنس فاؤنڈیشن کو, HEC کو, گورنر ہاؤس, کافی ہم نے 22 کے قریب محکمے, 20-22 کے قریب جو آئیڈینٹیفائی کیے جو اس میں کی اسٹیک ہولڈرس ہیں, تو انہیں پھر یہ سبمٹ کی جائے گی کہ یہ ایک پالیسی ڈالا کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے ایسی کانفرنس, جو کہ پہلے فوڈ میں حلال سیکٹر پہ بات ہوتی رہی ہے لیکن حلال کے اوور آل اسپیکٹس پہ بات نہیں ہوئی.
और इतने सीनियर लोगों का यहाँ पर इकट्ठा करना भी एक मकसद था कि जब इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और हम सब PHA के साथ खड़े होंगे किसी न किसी एंड पे, क्योंकि अल्टीमेटली PHA पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी इज़ द वन जिसके साथ हमने खड़ा होना है, तो दुनिया को एक चेहरा दिखाना है। तो ये एक इनिशिएटिव थी, बल्कि हमने DG PHA से ये भी रिक्वेस्ट की इन फ्यूचर इस कॉन्फ्रेंस को आगे लेके चलें, अपनी इसको फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहें, मेन यही है, तो और फिर सेकंड हो और फिर एक नेटवर्क बना के वो हम डिस्कस करेंगे कैसे ये फंडिंग बॉडीज़ भी इसको कैसे सपोर्ट करें, थ्रू यूनिवर्सिटीज़ करें, कैसे करें कि इस मोमेंटम को हम जारी रखें अल्टीमेटली टू टैप दैट ग्लोबल हलाल मार्केट। जब तक हमारा घर साफ नहीं होगा हम उसको टैप नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा है, तो पहले हम देख रहे हैं एक हमें वीडियो मिला, इन्होंने आना था लेकिन नहीं आ सके, रिग्रेट किया इन्होंने। ये हैं जनरल सेक्रेटरी सेमिक स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। ये ऑनलाइन आए लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम रिग्रेट किया, तो इन्होंने फिर अपने एक वीडियो मैसेज हमें दिया तुर्की। तो इसके अंदर जो है OIC के मैडम कितने मुल्क हैं? सब 57 मुल्क हैं, तो उनका वो कर रहे हैं ना सिमत। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, honorable Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, honorable participants, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me great pleasure to attend the Halal Stakeholder Conference and to share our experience on this important event. I would like to start my speech by thanking the University of Haripur for their kind invitation and dedication to advancing halal industry. As awareness of Islamic rulings on halal and haram grows among the Muslim population, the halal lifestyle is indeed becoming more attractive globally. This is not only due to religious considerations, but also because of the alignment of many halal principles in the modern ethical and enlightened concern. As we all know, the halal industry's growth is not limited to food. It's not limited to food products, but also extend to cosmetics, pharmaceuticals, and other consumer goods. As consumers become more conscious of production, distribution, and consumption processes supporting halal products, it can drive demand on sustainable and environmentally friendly practices in this sector as well. But this fast-growing industry has also faced challenges due to not being organized or following the best practices. Some say there are no unified halal standards, and some others say each country's system is the best. None of them is actually reflecting the reality, but disregarding the fact in order to benefit themselves. Even before the establishment of the SMIC, there were studies to prepare unified halal standards. By 2011, we published first edition, and by 2019, we have the newest edition of our Cure Halal standards. Year by year, we continue to publish more standards, and now, as total, we develop 56 standards, and 20 of them are on halal issues. So we encouraged the adoption and implementation of our system standards.
Here are some points as opportunities to consider in this regards. Consistency and quality awareness. Consistency and quality assurance. Implementing unified halal OIC standards can help ensure that products and services meet specific quality and safety requirements. This can lead to greater consistency and reliability in the marketplace, which is crucial for building trust amongst consumers and business. Efficiency and cost reduction. Having a common set of standards across member countries can streamline trade processes and reduce the cost associated with compliance testing and certification. When businesses are familiar with adhere to these standards, it can lead to improved process efficiency and lower production costs. Global halal accesses, global market accesses. Adopting OIC standards can also facilitate access to international markets beyond the OIC member countries. Many non-OIC countries and consumers seek halal products, and adherence to recognized halal standards can make it easier for the business to expand their market reach. Consumer confidence. Halal products are of particular importance to Muslim consumers worldwide. When products and services are certified according to OIC standards, it can enhance consumer confidence as they can trust that the items they purchase meet the necessary criteria for being halal. International trade relations. By adopting common standards, OIC member countries can strengthen their trade relations with each other and with non-OIC countries. Standardization can reduce trade barriers, encourage investment, and promote economic cooperation. However, it is important to acknowledge that implementing unified standards can be challenging. It may require change to existing practices. Additionally, each country may have its own unique considerations and priorities that need to be taken into account. Therefore, under CIMIC, it is crucial for member countries to work together collaboratively and address any potential obstacles to successful implementation. Ultimately, the goal should be to achieve a balance between national interests and the broader benefits of standardized trade practices. The challenges of embracing national recognition, our accreditation in the halal industry indeed raises important considerations and has implication for the standardization and regulation of halal certification. Let's explore this challenge and its implications together further. National recognitions allow for the existence of varying standards and inconsistencies in halal certifications. Accreditation by national accreditation bodies can provide consumers with greater confidence in the reliability and consistency of halal products. When a certification body is accredited, it signifies that it has met certain internationally recognized standards, which can be seen as a mark of quality and adherence to a common set of rules. International recognition of the accreditation bodies ensures that halal products meet consistent standards, making it more straightforward for exporters to enter new markets. Accreditation processes tend to promote unified standards, which can lead to consistency in halal certification across different regions and countries. This is essential for growth of the global halal industry as consumers and business prefer standardized practices. Dear brothers and sisters, in conclusion,
The choice between national recognition and accreditation in the halal industry involves trade-offs between diversity and standardization, inclusivity and consumer trust, and cost efficiency and regulatory oversight. CIMIC has 47 member states from 4 different continents and are exerting great efforts to enhance quality infrastructure of the members. CIMIC has increased its visibility and become a prominent organization in its field of activities. Our main aim is to facilitate intra-OIC trade by establishing a sound conformity assessment structure that is professionally and reliable. We produce OIC CIMIC standards to diminish technical barriers and improve our members' welfare. In this context, we have 16 technical committees and committee-owned standards for conformity assessment, CIMIC CCA, working for the development and revision of OIC CIMIC standards according to the needs of the industry. And these standards are prepared by CIMIC members in the professional way as in international practices. Within these technical committees, we have a pool of 300, 400 experts existing in improving the quality infrastructure of the CIMIC member states. Honorable participants, standards work in general is highly difficult. It takes technical skill, passion, strong communications, and persuasive negotiations. डायरेक्टर टेक्निकल केपी फूड हतार। थैंक यू जी। अभी हमने इस पे बात सुन रहे थे, हमारा एक लाइव मैसेज था, उसके कुछ मैं पॉइंट्स नोट किए थे, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उसमें जो एक्चुअली कोई भी चीज़ आप जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो क्योंकि इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात होती है तो उसमें कास्ट सबसे पहले कंसिडर की जाती है कि वो कास्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो उस पर उन्होंने भी बात की कि कास्ट की एफिशिएंसी ऑफ कास्ट रिडक्शन कैसे की जाए और सर्टिफिकेशन पे भी एक कास्ट आती है और उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, ये जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हलाल स्टैंडर्ड्स में बात की है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि डाइवर्सिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है हलाल स्टैंडर्ड्स में, उसमें भी हमें चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसमें जो मेनली बात आई थी वो यही थी कि कंसिस्टेंसी ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन है, उसके रेगुलर मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन और उसके प्रोसेसिंग में है। और इसमें जो मेन फिर वही बात आ जाती है कि इसमें रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के जो चैलेंजेस आ रहे जाते हैं कि उसको हम कैसे मॉनिटर करते हैं। तो हमने एक जो नेक्स्ट सेशन का जो अभी जो हमारी टॉक है उस पर बात ही हमने रखी हुई है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट के हवाले से हमें क्या चैलेंजेस हैं और हम उसको कैसे मीट अप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। जो जैसे कासिद साहब ने बड़ा क्लियर किया, और सबसे पहले मैं कहूँगा जो सिमिक के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जी, कमिटमेंट टू हलाल स्टैंडर्ड्स के, आर वी कमिटेड, वी आर डूइंग इट, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट एट नेशनल लेवल, बट वेदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वी आर कमिटेड फॉर दैट थिंग, एंड व्हाट लेवल ऑफ दैट कमिटमेंट इज द एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन एंड कंप्लायंस टू स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अब ऐसा नहीं है कि हम हलाल सर्टिफिकेशन बात करेंगे लेकिन उसके स्टैंडर्ड और क्वालिटी वो नहीं होगी तो हम उस मार्केट को एक्सेस कर लेंगे। So we have to maintain the efficiency, cost reduction and compliance to standards, uniform standards and access among OIC countries. So हमने यहाँ पर भी देखा तो access among OIC countries का भी issues थे। Above all will lead a consumer trust. अब यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इसको regulatory aspect को लेते हैं तो मैं दो चीज़ें हैं, और अगर किसी के जहन में कोई और भी आ रहा है तो काइंडली गाइड कीजिएगा। That inconsistent global halal certification standards वो तो हैं कि बहुत से लोग सिमक में जा रहे हैं, बहुत से नहीं जा रहे हैं। इंडिविजुअल हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़, एक्रेडिटेड हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के अपने स्टैंडर्ड्स भी हैं और वो एक्रेडिटेड भी उसको क्लेम कर रहे हैं।
اور جو دوسرا جو ہے ہم سے کل ایک ایس ایم ای نے کہا جی میں کوئی بھی ایک پروڈکٹ رکھ رہا ہوں اور وہ امپورٹ ہو رہا ہے اور اس کا لوگو جو لگا ہوا ہے کیا وہ لوگو جینون ہے کہ نہیں, اس کی کیا ٹریسبلٹی کیا ہے, تو اس کا میکانزم آف ٹریسبلٹی کیا ہے. تو یہ وہ کوشچنز ہیں, لیکن یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف بھی ہم کیسے جا سکتے ہیں اور لیبل کی ہارمونائزیشن کہیں یا ٹریسبلٹی آف دیٹ لیبل کو کیسے انشور کیا سکتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا میڈم یاسمین خانم سے کہ اسٹینڈرڈائزیشن پہ حلال کے کیونکہ آپ کام کر رہی ہیں اور پھر پی ایچ اے بھی اس کو بعد میں دیکھ رہا ہے, لیکن مینلی آپ اس سے کنسرنڈ ہیں. دین ہاؤس ول بی اوپن فار دس پوائنٹ. کائنڈلی اگر آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ کیا ایشوز ہیں کنسسٹنٹ حلال اسٹینڈرڈس کے اندر اور اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, میٹیگیٹ کیسے کر کے اور وے آؤٹ کیسے نکال سکتے ہیں. تھینک یو. جیسے کہ احسان ایوب صاحب کی اسپیچ سے ہم سب کو یہ انفارمیشن ملی کہ جتنی بھی ممبر اسٹیٹس ہیں وہ او آئی سی سمیک یعنی اسٹینڈرڈس اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کنٹریز کی ممبر ہیں, اس کی جو نیشنل اسٹینڈرڈ باڈیز ہیں یا ایکریڈیٹیشن باڈی ہے. اب میں اسٹینڈرڈس کے حوالے سے اگر بات کروں تو پاکستان نے سمک سے پہلے اسٹینڈرڈس بنانے شروع کیے تھے اور وہ کئی پروسیس سے ٹرائل اینڈ ایررز کی سے نکل کے کافی امپرووڈ ورژن بنا لیے تھے, لیکن ہم نے فار دا سیک آف ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے پھر وہ تمام اسٹینڈرڈس کو ہم نے پیچھے ڈالا اور ہم نے او آئی سی سمک کے اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا ہمارا مین ریزن یہ تھا کہ ہم ٹریڈ میں بیریئرز نہ ہوں, کیونکہ اگر اسٹینڈرڈ میں تھوڑا بہت بھی چینجز ہوتے ہیں نارملی تو پھر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ٹریڈ میں بیریئر ہو گئے, یعنی یہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں اسٹینڈرڈس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے پی ایس کیو سی نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا ٹریڈ کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہ ہم نے او آئی سی سمک کے اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. ایک سب سے پہلا تو یہ ہمارا ایشو سالو ہوا. اس کے علاوہ مختلف فیلڈس میں جیسے اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفیکیشن کے حوالے سے جیسے حلال سرٹیفیکیشن باڈیز کی سرٹیفیکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے, ایکریڈیٹیشن باڈی کی اٹ سیلف اس کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ موجود ہے. مینس کہ ہم نے فوڈ سیکٹر سے متعلق تمام تقریباً اسٹینڈرڈس کو ہم نے کیٹر کیا سمک کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ ہم نے کنفارمیٹی اسسمنٹ کے حوالے سے ہم نے سارے اسٹینڈرڈس اڈاپٹ کر لیے. اور پھر جو نان فوڈ آئٹمس ہیں جس میں کہ کاسمیٹکس اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس, فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر میڈیسنس, اور اس کے علاوہ جو ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی, یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, یہ بہت بڑا اس کا اسکوپ ہے پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے. تو حلال ٹورزم کے حوالے سے بھی ہمارا اسٹینڈرڈ اسٹیبلش ہے. مینس کہ ہم نے تقریباً 15 اسٹینڈرڈس جو ہیں او آئی سی کی بیسس پہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے, جو کچھ رہتے ہیں وہ بھی ان پروسیس ہیں. دوسری بات یہ لوگوں کے کی ٹریسیبلٹی کے حوالے سے میں بات کروں گی تو اس کے جو پروسیس ہیں یہ ہمارا جو حلال سرٹیفیکیشن کے حوالے سے اسٹینڈرڈ موجود ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ کوڈیکس ایلیمنٹیریس کمیشن انہوں نے ٹریسیبلٹی کے حوالے سے اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا ہوا تھا جسے کہ پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اسٹینڈرڈس میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, ٹریسیبلٹی آف حلال لوگوں کے حوالے سے. اب اگر ہاؤس یا جو بھی کیونکہ یہ فورم جو ہوتا ہے نیشنل اسٹینڈرڈائزیشن کا تمام اسٹیک ہولڈرس کے لیے اوپن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حلال لوگوں کی ٹریسیبلٹی کے لیے ہمیں الگ سے اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں, اس کے تمام ایشوز کو ہم ایڈریس کر سکیں, تو یہ پروپوزل کو میں کمیٹی میں رکھ کے ہم ایک اس پہ بھی اسٹینڈرڈ پہ کام کیا جا سکتے ہے. آلدو کہ ہمارے پاس ٹریسیبلٹی کا ایک اسٹینڈرڈ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس میں مزید ہم اس کو ریوائز کر سکتے ہیں یا اس کو او آئی سی سمک کے پلیٹ فارم پہ ایز اے پروپوزل پیش کر کے تاکہ وہاں سے اسٹینڈرڈ اسٹیبلش ہو جائے اور پاکستان اس کو اڈاپٹ کر لے, تاکہ جو ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں یعنی جتنا زیادہ ہارمونائز ہو سکتا ہے وہ وہاں سے ہی ہو کر آئے تاکہ ہم یہاں پہ ہمیں اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہو. اور اس کے حوالے سے میں پورے ہاؤس کو میری اوپن ریکویسٹ بھی ہے اور آپ کو انویٹیشن ہے کہ جو صاحبان یا خواتین
مجھ سے اسٹینڈرڈ کے حوالے سے کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے ان کو, کتنے اسٹینڈرڈ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, کیا پروسیجرز ہیں, یہ تمام آپ کو پورا ٹرانسپیرنسی کا پروسیجر سب آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی والنٹیرلی نیشنل کاز کے لیے ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ آسانی کر دی ہے کہ ہم زوم پہ میٹنگ کرنے لگے, کیونکہ ہر کسی کے لیے ہر منتھ کراچی آنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم یہ میٹنگ زوم پہ کرتے ہیں. اور اگر جو بھی آپ کا پروپوزل بھی ہو, مثال کے طور پہ بہت سارے آئیڈیاز ہمارے پاس نہیں ہوتے, لیکن آپ میں سے کسی کے پاس ایک آئیڈیا آ گیا کہ بھئی اس پہ بھی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اگر وائبل آئیڈیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ ڈرافٹ بنا کے ہم اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو یہ فورم بالکل اوپن ہے. اگر میں آپ کے کسی سوال کا جواب مجھ سے رہ گیا ڈاکٹر صاحب تو آپ پلیز وہ ریمائنڈ کرا دیں, کیونکہ بہت آگے چلی گئی میں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. میں اگر بوگی صاحب کا ایک کمنٹ اس پہ لے لوں کہ کیسے ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ لیبلائزیشن لیبلنگ کی طرف, یا کم از کم ملٹیپل لیبلز لیکن ان کی ٹریسبلٹی انشور ڈزنٹ مین کہ لازمی ایک ہی لیبل ہوگا حلال کا لوگو. تو کیا اس کا میکنزم ہے؟ اور پھر میں اس کے بعد ستار شاہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا, ڈائریکٹر ٹیکنیکل کے پی فوڈ اتھارٹی کے, ان کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ایز اے پاکستان حلال اتھارٹی, اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں میں تھوڑا سا اس پہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ کافی سارے یہاں لوگ ہیں شاید دے مسٹ بی انٹرسٹڈ ان کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں تھے. تو 2016 میں ایز پر ایکٹ آف دا پارلیمنٹری اتھارٹی بنی تھی, اور پھر دا وے گورنمنٹ ورکس 2020 میں پہلا ڈی جی اپوائنٹ کیا گیا. آئی واز آنرڈ ٹو گیٹ دس اپارچونیٹی ٹو ورک ایز ڈائریکٹر جنرل. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کوشش کی کہ کیونکہ میں اس سے پہلے میرا کچھ انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, پھر پاکستان اسٹینڈرڈس اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں 15 سال کام کیا ایز اے ڈائریکٹر ٹیکنیکل. تو پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آؤں. تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ اسٹینڈرڈس کے, اسٹینڈرڈائزیشن کے, ہارمونائزیشن کے کیا ایشوز ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں. لیکن کیونکہ میرا زیادہ واسطہ WTO ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ اور ان کے ساتھ بھی زیادہ پڑا ہے, تو حتی الامکان ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم کسی کنکلوژن میں جمپ نہ کریں, چیزوں کو گریجولی لے کے چلیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو 2019 میں منسٹری آف کامرس نے پہلا SRO ایشو کیا 273. ہاں, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب جتنے بھی پروڈکٹس پاکستان میں آئیں گے وہ سرٹیفائڈ ہوں گے حلال اتھارٹی سے. اور لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ہماری نہ اتنی اسٹرینتھ تھی نہ یہ تھی. اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ تھا, جس طرح پاکستان میں چلتا ہے, کیرٹ چھوڑیں, اسٹک اٹھا لیں, کھڑے ہو جائیں. نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. سو وی ڈیڈنٹ گو انٹو اٹ. ہم نے ان کو یہی کہا کہ یو جسٹ گیو دیم ٹائم, آپ ان کو بتائیں کیا چیز ہے. پھر ابھی 2022 میں ایک اور SRO بھی ان کا آیا ہے میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس کے لیے بھی جی, کہ وہ بھی پاکستان حلال اتھارٹی سے ہوں گے. پھر اس بیچ میں ایک ایشو آیا لاہور ہائی کورٹ میں, اینڈ دیٹ واز اے ویری گڈ ایشو. اور جب وہ ایشو اس طرح کا آیا کہ جہاں سے ہمیں بھی ایک لائن ملی اور تھوڑا سا ہمیں اس میں پش کیا گیا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی ایک پٹیشن آئی جس میں ایک کیچ اپ تھا اور وہ اس کے اندر حرام انگریڈینٹس تھے اور اس کے اوپر مینشن تھا. تو وہ پٹیشنر آ گیا, انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر یہ اویلیبل ہے اور اس کے اندر حرام انگریڈینٹس ہیں. انہوں نے پھر سب کو بلایا, ہمیں بھی بلایا. اب سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وی ہیو ٹو گو ود دا انٹرنیشنل پریکٹسز. اب اگر یہ پانی کی باٹل ہے اور اس کے اوپر لیبلنگ ہوئی ہے, اب جیسے لیبلنگ کیسی ہے, اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ حرام انگریڈینٹس ہیں. سو واٹ کین وی ڈو؟ اس نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز پاکستان میں آئی کیسے. پھر وہ کرتے کرتے وہ FBR اور پھر ہم اس کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے لے کے گئے. اس کا کنکلوژن یہ نکلا کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ اسمگلڈ ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی واز ناٹ آن اینی باڈیز شولڈر. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کہ اسٹینڈرڈائزیشنس اور ہارمونائزیشن, اس میں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بیسیکلی پاکستان اسٹینڈرڈس اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے, وہ نیشنل اسٹینڈرڈ باڈی ہے. وہ نوٹیفائی کرتی ہے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اسٹینڈرڈ ہوں گے. کوئی بھی اسٹینڈرڈ جو ان سے نوٹیفائڈ نہیں ہے اسے وہ اس کو
नेशनल स्टैंडर्ड तस्वुर नहीं किया जाएगा जब तक वो उसको नोटिफाई नहीं करते। फिर इनके पास एक, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है 1951 से, और इनके पास पूरा मैकेनिज्म है टेक्निकल कमेटीज़ का, नेशनल स्टैंडर्ड्स कमेटीज़ का, और सारे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके स्टैंडर्ड्स डेवलप करने का। फिर उसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि वो स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज भी करते हैं। अब जैसे अभी एहसान ओविड साहब भी कह रहे थे कि सिमिक के मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, सो दे शुड अंडरस्टैंड कि उनके बेनिफिट्स कहाँ हैं और उन्होंने क्या करना है। अब स्टैंडर्ड अगर हम सिमिक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अपने 58 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, और वो हम स्टैंडर्ड हम हार्मोनाइज करके उसको डेवलप भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आता है। सऊदी अरब भी उसका मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, टर्की भी मेंबर है, लेकिन फिर अगर हमारे किसी ट्रेडर की कोई कंसाइनमेंट और कोई बिजनेस शिपमेंट यहाँ से टर्की जाती है या सऊदीया जाती है, दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ओवर देयर, दो वी ऑल मेंबर यहाँ पे, हमने अपने अपने स्टैंडर्ड हार्मोनाइज भी कर लिए, हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन ये जो सिमिक वाला स्टैंडर्ड है इस पर फिर कोई इशू आता है, वो अपना स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने इसको कंप्लाई करना है। अब अगर आप चले जाएं इसकी WTO के उसके ऊपर, तो कंप्लायंस तो आपने उसी कंट्री के स्टैंडर्ड को करना है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सिमिक का जिसके अंदर 58 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब आप हलाल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ यही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको प्रोविजंस नज़र आते हैं? नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ 58 ये हैं, 100-150 के करीब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ योर टारगेट कि आपने, और मैं तो बाहर रहा भी हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, हम तो हलाल को और इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल, हर चीज़ ऐसा है नहीं। अगर आप बाहर जाएंगे, जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में जो मुसलमान रहते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। आप अगर उसको पानी की कोई बॉटल देंगे, वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा, उसके पूरी इंग्रेडिएंट्स पढ़ेगा, उसकी हिस्ट्री में जाएगा, उसको ट्रेस करेगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। हम क्या समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, दैट्स इट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ क्योंकि है। लेकिन एक चीज़ आपने समझनी है कि सिंस 1947 आहिस्ता आहिस्ता, दो वी आर स्टिल अंडर डेवलप्ड कंट्री, लेकिन हर चीज़ रॉ से निकल के प्रोसेस पे चली गई है। अब अगर ये पानी बहता हुआ पानी है, हलाल है, नो इश्यूज़, मैं भी पी सकता हूँ, आप भी पी सकते हैं, लेकिन जब ये बॉटल बन गई, इसके अंदर मिनरल्स आ गए, बहुत सारे प्रोसेस से गुजर गई, अब इसकी सर्टिफिकेशन कि आया ये हलाल है या नहीं, अब अगर इसके ऊपर हलाल की सर्टिफिकेशन नहीं है, मैं आप हर कोई कंफ्यूज है कि आया मैं सही यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये हलाल सर्टिफिकेशंस और ये सारे हैं। अभी एज अ पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी हमने भी इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया है। लोकल हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को हमने अलग किया, फॉरेन हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को अलग किया, क्योंकि अगर USA की कोई रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री के लिए, और अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, तो वाई नॉट वी, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर भी है उसके तहत भी आपका जो प्रोडक्ट है उसने दोनों को मीट करना है। अब वो अलग बात है कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ होती हैं और वो जब स्टैंडर्ड्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो उसके अंदर काफ़ी लीनियंट होती हैं। हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान एज अ प्रोडक्ट्स का डंप यार्ड यूज़ होता है, यानी जो चीज़ें बाहर का कचरा होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर लाई जाती हैं। ये बिल्कुल एक हद तक ये बहस आई डू एग्री, लेकिन इसका दूसरा ये है कि जब वो चीज़ यहाँ पे आती है, हमारा स्टैंडर्ड उसे अलाउ करता है, हमारा स्टैंडर्ड उसके अंदर इतना रिजिड नहीं है, उसकी वैल्यूज़ इतनी नीचे हैं कि उसको क्वालिफाई कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। फिर अगेन जितने भी हमारे ये ट्रेडर्स हैं और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व हों। जैसे भी मैडम यास्मीन ने PSQC की बात की, तो आप लोग स्टैंडर्ड्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, और आपके जो भी चीज़ें जो आपको फ़ायदा देती हैं या जो आप समझते हैं कि आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स करती हैं, आप उनको वहाँ पे एड्रेस करवाएं। अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि ये बहुत ही वास्ट चीज़ है, इसके अंदर हार्मोनाइजेशन है, ऑफ स्टैंडर्ड्स है, एक्रीडिटेशन है।
ہم یہاں پہ بھی جب کسی سے بات کرتے ہیں جی ایکریڈیٹیشن کی تو پہلے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. باہر کی اب میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو ہم پاکستان میں بنتی ہیں, پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں, لیکن جب وہ دوسری کنٹریز میں پہنچتی ہیں تو وہ اس کے اوپر لیبلنگ کہیں اور کی ہوتی ہے, اس کے اوپر یہ پاکستان کا نہیں بتایا جاتا. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اپنا زر مبادلہ بھی لوز کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک چیز یہ اگر 100 روپے کی چیز آپ نے یہاں سے بھیجی ہے فار ایگزامپل دبئی, تو یہ دبئی میں ایک تھرڈ پارٹی کمپنی ہے جس کے پاس حلال سرٹیفکیشنز اور ایکریڈیٹیشن سب کچھ ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ سے یہ لیتا ہے 50 روپے میں, وہ اس کے اوپر اپنے 50 روپے سرٹیفکیشنز کے ایڈ آن کرتا ہے اینڈ دین اٹ گوز ٹو دا ادر کنٹریز. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نقصان, یعنی ایک چیز آپ بنا بھی رہے ہیں وہ سارے کوالٹی کے پیرامیٹرز بھی میٹ کر رہی ہے, لیکن ہم شاید ریلکٹنٹ ہیں, بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہیں سرٹیفکیشنز کے معاملے میں, ایکریڈیٹیشن کے معاملے میں, یا آئی ایس او کی جو, کیونکہ آپ نے جس کنٹری میں اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے آپ نے وہاں کے اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کرنا ہے. تو ہم نے تو بھی ایک فارن حلال سرٹیفکیشن بھی شروع کیا ہوا ہے, یہ بھی ہے حلال سرٹیفکیشن مارکنگ اسکیم بھی شروع کی ہے. انشاءاللہ میرا خیال ہے ہماری بی او جی ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ ویک اور سو, اس کے بعد اس کو ہم نوٹیفائی کر کے ہم ایک مارک کے اوپر جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہوں گے اکثر اس کے اوپر پروڈکٹس کے اوپر حلال کا مارک ہوتا ہے, وہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اب پتہ نہیں وہ فراڈ ہے کیا ہے نہیں ہے. تو 2 ویک پہلے ہم نے فائنل پبلک نوٹس بھی نیشنل نیوز پیپرز میں دے دیا ہے کہ اینی حلال سرٹیفکیشن باڈی جو یہ سرٹیفائی کر رہی ہے بٹ اٹ از ناٹ رجسٹرڈ, اٹ از ناٹ ٹریسیبل, وی ہیو گیون دیم وارننگ, اور اس کے بعد وہ ہم اس پروسیس اس سلسلے کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے. سو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. یس, جب تک آپ اسٹینڈرڈائزیشن ہارمونائزیشن پہ نہیں آئیں گے اس پہ. اور دوسرا یہ کہ حلال کا جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بینگ اے مسلم کنٹری ہم تھوڑا سا اس کے اندر سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں. سو تھوڑا سا اس کا جو بزنس اسپیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھا کریں, اور جو ریلیجیس ہے اس کو بھی دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ کمپرومائز ہونا چاہیے, لیکن اس کو تھوڑا سا تھن لائن کے بیچ میں رکھیں تو اٹ ول ورک, کیونکہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ زیادہ تر نان مسلم کنٹریز ہی ہیں کہ وہاں پہ ہی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے, اور وہاں کے جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہاں سے ہی ہمیں زیادہ ہے. سو تھینک یو. تھینک یو سر. ایک تو میں یہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پی ایچ ہے 1 لوگوں کی طرف جا رہے ہیں, 1 لوگو, تو 1 لوگو از دا سولوشن. میڈم آپ کیا کہتے ہیں؟ 1 لوگو از دا سولوشن. جو انٹرنیشنل بھی جو ہے وہ آئیں گے وہ بھی آپ کا ہی لوگو استعمال کر رہے ہوں گے. اس میں میں تھوڑا اور عرض کر دوں کہ اس پہ ایک بہت ہی لمبا ڈبیٹ چلا تھا پہلے جب ہمارے فوڈ تھا, تو یہ سی سی آئی سے بھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جتنے بھی سرٹیفکیشن مارکنگ ہوگی کسی بھی چیز کی, اٹ از اے فیڈرل اینڈ سبجیکٹ, اور وہ ایک ہی ہوگا, مارک ایک ہوگا. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کمیٹیز پہ رہتے ہیں جی. لوگو اگر فار ایگزامپل ہوتا بھی ہے, کوئی سی بیز یہاں پہ ڈفرینٹ دنیا کے مختلف سی بیز جو ہیں اس کو سرٹیفکیشن کر رہی ہوتی ہیں حلال کی, اور پاکستان میں بھی کافی ساری سی بیز اب بن گئی ہیں. تو وہ کہ اس کی ٹریسیبلٹی کس طرح ہوگی کہ کراچی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی سی بی ہے, وہ اس کی سرٹیفکیشن کر رہا ہے, یہاں پہ لوگو لگا ہوا ہے پاکستان حلال اتھارٹی کا, تو اس کی ٹریسیبلٹی کس طرح ہوگی, یہ تھوڑا سا اس میں ایشو آئے گا. تو تو پھر وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سی بی نے اس کو وہ کیا, وہاں پہ ایشو آ جاتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کیپی فوڈ اتھارٹی 2018 میں بنی, اس کے بعد ہم نے حلال پہ, چونکہ یہ دنیا کی واحد اتھارٹی ہے جو سیم ٹائم فوڈ سیفٹی پہ بھی کام کرتی ہے اور حلال پہ بھی کرتی ہے, تو ہم نے 25 پروڈکٹ مارکیٹ میں اس طرح دیکھے جس میں حرام انگریڈینٹ موجود تھے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, ریکال کیا, ایکشن لیا, باقی صوبوں کے ساتھ ملک کے ساتھ شیئر کیا, انہوں نے بھی ایکشن لیا. ایشو ڈیفینیٹلی تھی. ون آف دا پروڈکٹ از ریئلی کائنڈ آف شاکنگ کہ اس میں لکھا ہوا تھا پورک مینس وائٹ بین, اور یہ بڑے جو اسٹورز ہیں اس پہ پڑا ہوا تھا, اور نیچے حلال کا لوگو بھی تھا. تو یہ جو ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, یہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ تو سیلف حلال جو ہے, میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال ملائیشیا کا دیکھیں, باقی ان کا ڈفرینٹ جو سی بیز ہیں ان کا لوگو ہوتا ہے, شاید ان کا نیشنل بھی ساتھ ہو, لیکن وہ لوگو ہوتے ہیں اور وہ اس کی بار کوڈنگ آج کل کر رہے ہیں, تو اس سے بیک ٹریسیبلٹی آسان ہو جاتی ہے.
تو میرے خیال میں تو یہ ہے. باقی دیکھ لیں. ایک چیز آپ کی توجہ, جو لاسٹ ٹائم آپ نے آڈٹ کیا تھا پنجاب میں, کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے, تو اس پہ ایکریڈیٹڈ حلال سرٹیفکیشن باڈی تھی, اور جب آپ نے اور ہم نے آڈٹ میں جوائنٹ کیا ادھر, تو پتہ چلا اس کمپنی کو بھی جو سرٹیفکیشن باڈی تھی ایکریڈیٹڈ ناٹ فرام پاکستان اونلی بٹ فرام انٹرنیشنل ایکریڈیشن آلسو, اس کو پتہ چلا 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا ایک اور پلانٹ لگا ہوا ہے, اور سرٹیفکیشن باڈی یہ کہہ رہی تھی پھر اونرز کو کہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا, اور ہم کہتے تھے کہ ہمیں بھی نہیں بتایا, ہم نے بھی ڈاکومنٹ سے ہی نکالا ہے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو یو میں ریمبر کیسے انشور کیا جائے گا, پی ایچ اے کیسے انشور کرے گا کہ 25 کلومیٹر پر دوسرا پلانٹ ہے. اچھا, ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پی ایچ اے کے, یہ حلال کا کام جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ نوبل کاز ہے, اور جب قرآن کا مطالعہ کریں تو بڑا واضح لکھا ہو کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ حلال کھائیں اور طیب کھائیں. اب طیب کے مفہوم کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو دنیا اب سٹینڈرڈز پہ آ رہی ہے کہ جی کوالٹی سٹینڈرڈ ہو, سیفٹی سٹینڈرڈ ہو, فروٹ فرام آل سارٹ آف دا کنٹامینیشن ہو, لیکن قرآن نے ایک لفظ میں یہ سارا پرو دیا ہے کہ طیب ہو کہ اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگا, کہ وہ انسانی ذہن جسم کو کسی طرح نقصان نہ پہنچائے, فزیکلی نہ پہنچائے, کیمیکل نہ پہنچائے, مائکروبیل نہ. دنیا یہ سٹینڈرڈ بنا رہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے سٹینڈرڈز پہ ہم نے حلال سٹینڈرڈ پہ آئی ایس او کے ریفرنس دیے ہوئے ہیں. کیا میں قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ کیا ہمارے جو لوگ سیمیکس یا بڑی بڑی اس میٹنگ میں جاتے ہیں تو کیا یہ مینشن نہیں کرتے کہ یار یہ تو صریحاً جو ہے قرآن کا سبجیکٹ ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, اس میں آئی ایس او اسٹینڈرڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں قرآن کو آپ ریفرنس مینشن کریں, حدیث کو مینشن کریں تو یہ بڑا بہتر ہے. دوسرا, ہارمونائزیشن آف اسٹینڈرڈس نو ڈاؤٹ کہ سیمکس کے انڈر وہ ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی ہمارے میڈم بیٹھی ہوئی ہیں پی ایس کیو سی اے کی, کہ جتنے بھی کوالٹی سٹینڈرڈ ہیں, سیفٹی سٹینڈرڈ ہیں, پی ایس کیو سی اے کے پاکستان سٹینڈرڈ اس کا نام دیا گیا ہے, اور وہ بھی ہارمونائز ہو گئے ہیں. اس میں بھی بڑا کلیئر, یہ اکثر انڈسٹریز کو بھی کنفیوژن ہوتی ہے. میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو ہماری لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی کہا گیا تھا, منٹس بھی آ گئے, میں شیئر کر لوں گا کہ جی اسٹینڈرڈ ہارمونائز ہوں گے, باقی انفورسمنٹ جو ہے وہ صوبے کریں گے, پروڈکٹ رجسٹریشن ہے, لائسنسنگ, کیونکہ اکثر انڈسٹریز کو یہ ایشو آتا رہتا ہے کہ جی ہم رجسٹریشن کس کے ساتھ کریں. تو رجسٹریشن لائسنسنگ یہ جو ہے آپ نے جو پروونشل فوڈ اتھارٹی ہے ان کے ساتھ کرنے ہیں, پی ایس کی سی اے, پاکستان نیشنل باڈیز ہیں, ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. لیکن جو چیز جہاں پہ افیکٹو ہوتی ہے وہ جو اس کی سب اسٹینڈرڈ یا نیشنل اسٹینڈرڈ اسٹیئرنگ کمیٹیز ہیں اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑا سا میں اس اساتذہ سے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی کوشچن آپ کا اچھا. دوسرا آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ جی وہاں پہ پتہ اور یو ایس کے اور ڈیولپ کنٹری جو یو کے اور یورپ کے لا, تو اس سے بھی بہتر ہمارے لا ہیں, لیکن بدقسمتی امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہماری زیرو ہوتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. سی بیز آپ کا آج کل کیا کر رہی ہے, کہیں پہ بیٹھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, حلال سرٹیفکیشن آپ کو چاہیے, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں گے, ان کی فیس دے دیں گے, وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے. اٹس ویری شاکنگ. حلال سرٹیفکیشن جو ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے, یہ ایک پورا آڈٹ ہے جس میں جو ہے نا چیزیں جو دوسرے ہمارے سیفٹی آڈٹ ہیں اس سے زیادہ اس کو کرنا, اس میں ہم سیفٹی بھی دیکھتے ہیں, کوالٹی بھی دیکھتے ہیں, حلال بھی دیکھتے ہیں. کہیں پہ اس طرح نہیں ہے کہ جی ہم جائیں تو ان کو کہیں کہ یہ جی پلانٹ سورس ہے چینی اور اس کی حلال سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں تھوڑا سا بدقسمتی سے یہ بھی ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو بھی سی بیز ہیں وہ پراپر ان کے پاس شرعی ایکسپرٹ بھی ہوں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی ہوں, اور وہ چیز کو پراپر دیکھیں کہ جی کوئی انڈسٹری ہے, پھر اس پہ جب ہمارا گھر صاف ہوگا, چیزیں صاف ہوگی, تو دنیا ہمارے اس برانڈ حلال برانڈ کو مانے گی. ادروائز سرٹیفکیٹ آپ کے ہوں گے, ان کو کہیں پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے, یار یہ ویسی دنیا گلوبل ویلیج ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ سرٹیفکیشن کس طرح کریں گے, تو ہمارے سرٹیفکیشن کو اس طرح پھینکیں گے. پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم ایک سوال سے صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ آپ جو حلال لوگوں کی ٹریسبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, فوکس اس پہ, تو آپ نے کہا جی اس کو بار کوڈ کریں یا ڈیجیٹلائزیشن کریں, اور آخر میں جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم فوڈ اتھارٹی نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ فوڈ جب آپ یہ آڈٹ پہ گئے تو انہوں نے کہا جی جو سرٹیفائر ہے اس کو پہلے بلاؤ, اسی طرح آیا اور پھر اس کے تھرو اس کو, لیکن وہاں سے آئیڈینٹیفائڈ تھا کہ وہ ایک چینل کے تھرو نہیں کیا کہ فوڈ اتھارٹی کا ایک لوگو لگا ہوا ہے اور پھر اس کے کنزیومر نے اسے کچھ کیا, بلکہ انہوں نے کہا جی یہ لوگو اسی اتھارٹی کا ہے, تو اٹ کین بی اے ڈوئل لوگو سسٹم, مے بی اٹ از یور اوپینین اینڈ دیٹ از یور اوپینین. اینی وے سر وی ول موو فردر. اچھا, میں آئی ڈو ایگری وتھ ڈاکٹر صاحب کے اس میں یہ ایشوز ہیں. جہاں تک ڈیجیٹلائزیشن ہے ہمارے پروسیس میں ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں.
اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جس کو بھی ہم سرٹیفکیشن حلال مارکنگ دیں گے اس کے اوپر QR کوڈ ہوگا. اچھا اس میں بھی پھر ایک آپ دیکھیں نا ہر جگہ پہ ڈوئل لوگو پہ آپ جا سکتے ہیں. میں بھی جی ڈوئل لوگو پہ آپ جا سکتے ہیں. ڈوئل لوگو نہیں جائے گا, وہ اس طرح ہوگا بیسیکلی ہم نے یہ ان کو سجیسٹ کیا, اپنے رولز میں بھی ڈالا ہے کہ سنگل لوگو تو ہوگا, اس کے ساتھ ایک QR کوڈ ہوگا. جب آپ QR کوڈ کو اسکین کریں گے تو اس کے اندر ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوگی کہ اس کی حلال سرٹیفکیشن باڈی کس نے سرٹیفائی کیا, یہ بنا کہاں پہ, کب بنا, ایکسپائر کب ہوا, اس کا وہ جو ہے شیلف لائف کیا, ایوری ڈیٹیل از اوور دیٹ. کنزیومر کو ڈائریکٹ وہ بھی پتہ چل رہا ہوگا. کیونکہ ابھی ستار صاحب پروونشل اتھارٹی میں کام کرتے ہیں تو ان کے آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ادھر فراڈس کے, ایڈلٹریشن کے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں اور یہ فیس بھی کرتے ہوں گے. اسی وجہ سے جا کے پنجاب میں پکڑتے ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات جو کی نا کہ آپ اس کا کیا کریں گے, تو اس کے لیے ہم نے اپنا ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر, نہیں لیکن ہمارا ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. ایون QR اسکین کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم اس ٹول فری نمبر پہ کال کر کے, ای میل کر کے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو سر. سر دوسری بات آپ کی پوائنٹس ہم نے نوٹ کی, ملٹیپل ریگولیٹری باڈیز, یہ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں, آپ نے یہاں سب دیکھا ہوگا کہ وائس چانسلر صاحب اس طرف بیٹھے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ, اور انہی کا ڈائریکٹر اور ایک انڈسٹری کے ساتھ بھی بیٹھا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا ملٹیپل ریگولیٹری باڈیز, اور یہاں پر ہم بڑا کہتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ جی 28 محکمے ہیں ایک انڈسٹری پہ آتے ہیں, جو لسٹ بنائی تھی قاصد صاحب نے. تو یہ نیشنل بھی ہے اور انٹرنیشنل لیول بھی آپ نے یہ توجہ دلائی کہ جی اس وقت جو ہے انڈونیشیا کو دیکھیں تو دنیا اس سے گھبراتی ہے کہ اگر حلال پہ کریں, آپ سعودیہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے, لیکن انڈونیشیا میں سے اسی لیے وہ تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کنزیومر ٹرسٹ پہلے لیا. اینی وی ول گو فار اے جنرل کمنٹ. حال میں سر آپ بولنا چاہیں حال میں کوئی ایک ون کمنٹ, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ابھی تک جو ہے جی احمد صاحب. جی السلام علیکم. میرا تعلق فارماسیوٹیکل سے ہے اور میرا ایکسپیرینس تقریباً 20 سال سے زیادہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کا ہے. میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً 2000 سے زیادہ فارماسیوٹیکلز ہیں, اور ساری کی ساری انفارچونیٹلی جو ہے ہم سارا را میٹیریل جو ہے وہ ہم باہر سے یا تو چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں یا ہم انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں یہ میں آپ کے نالج کے لیے کہہ دوں کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ نہیں ہے, ایکچولی پیکیجنگز ہے, ٹھیک ہے. تو 99% ہم جو را مٹیریل ہے وہ ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں یا ہم انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ مسلم کوانٹی تو ہے نہیں ہے. تو میں ریگولیٹری باڈی سے یہ تھوڑا سا ایک رائے لوں گا, یہ کویشچن لوں گا کہ ان کی ٹریسیبلٹی کیا ہے, کیونکہ وہ تو یا تو جس طرح انزائمز ہیں, وہ انزائمز ہیں, ہارمونز ہیں, وہ اینیمل سورس ہے, ٹھیک ہے. وہ یا تو پگز کا ہوگا, پورک کا ہوگا, وہ زیادہ تر وہ یہ سورس یوز کرتے ہیں. اگر حلال اینیملز بھی ہے تو وہ آیا شرن ذبیح ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا کنسرن ہے مجھے کہ اس پہ آپ لوگوں کو بہت ہی بڑا کام کرنا پڑے گا فارماسیوٹیکلس کو لانے میں. فوڈس کی میں بات نہیں کر رہا, کیونکہ ہم لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ ہمیں چائنا کچھ دیتا ہے یا انڈیا دیتا ہے. اگر میں کسی شرما کو کہوں جی کہ یہ را مٹیریل جو ہے آپ میرے وے سے کریں, شرن لحاظ سے کریں, تو وہ کہے گا سوری جو ہے وہ ادر سورس پہ جائیں. تو ہم تو شکر کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا ایک کویشچن ہے. دوسرا, اگر ہم پاکستان میں بھی کوئی مٹیریل بناتے ہیں تو چونکہ میرا فوکس جو ہے وہ رحمت صاحب ہم اس پہ بھی آئیں گے. اچھا, لیکن مجھے نہیں پتا آپ کس وقت آئیں گے, لیکن جو ہے مجھے اپنا کانسرٹ ابھی شو کرنا چاہیے نا. مجھے نہیں پتا آپ اٹھ جائیں تو پھر میں کیا کروں گا. تو دوسرا کویشچن آپ نے وہ مجھے انٹرپٹ کر دیا. دوسری چیز جو ہے, جب ہم پاکستان میں بھی کوئی سنتھیسس کرتے ہیں یا کوئی میڈیسن اپنے وے سے بناتے ہیں, تو بیسیکلی ہم اگر ٹیبلٹ بنائیں گے تو وہ ویٹ فارمولیشن کے ساتھ اب کریں گے تو اس الکول میں اس کی ہم نے مکسنگ کرنی ہوتی ہے. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ الکول کا ہمارے فارماسیوٹیکل جو ڈرگز ہیں اس کے ساتھ جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے, تو اس سے بھی ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. الکول ہم نے لازمی یوز کرنی ہے, الکول حرام ہے اسلام میں. تو یہ فارماسیوٹیکلز کو حلال کی اس میں لانا جو ہے میرے نزدیک تو تھوڑا سا یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوگا. اس پہ تھوڑا سا اگر ریگولیٹنگ باڈی لائک ڈالیں. جی سر ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے. پوائنٹس لکھے ہیں آپ کے سامنے, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے ہر ایک کے سامنے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کویشچنز لکھے ہیں سر. یہ کویشچنز لکھے ہیں ہر کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو
اس لیے جو ہے ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ جائیں گے ورنہ ہم کنکلوڈ نہیں کر سکیں. ہم نے 3-4 گھنٹے کا سیشن رکھا تھا. تو سر ایک میں کمنٹ لینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے, سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب سے. سر اگر اس کو, بٹ دس از دا لاسٹ کمنٹ آن دس اسپیکٹ. ایک دفعہ بس کر دیں. Thank you very much. It's a real honor and pleasure for me to be part of this wonderful forum. Organizers کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 2 دن کی یا کچھ گھنٹے کی کانفرنس کے لیے آپ 3 مہینے سے کام کر رہے ہیں. تو اٹس اے ونڈرفل ورک. تو آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن, آپ کو بھی اور پوری ٹیم کو بھی. جتنے اسٹیک ہولڈرس کو آپ نے بلایا ہے, دیز آر ویری ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس. انڈسٹریلسٹ ہیں, ریگولیٹوری اتھارٹیز ہیں, پھر جو اس میں اسپانسرز ہیں وہ آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن بھی ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز بھی ہیں. دنیا میں جتنے بھی یہ سائنس کے کام ہوتے ہیں, دیز آر ملٹی ڈسپلنری. یہ حلال اتھارٹی, حلال فوڈ, یہ بھی کیونکہ سائنٹیفک کام ہے. اس کے پیچھے جو بھی آپ نے اسٹینڈرڈس بنانے ہیں, پروٹوکولز بنانے ہیں, پالیسیز بنانی ہیں, اس کے پیچھے بہت ساری سائنس ہے. اور یہ جو سائنس ہے یہ کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ انڈسٹری ہو, یونیورسٹی ہو, ریگولیٹوری باڈی ہو, اکیلے نہیں کر سکتا. تو اس میں یہ آپ نے بڑا اچھا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو وہ اپنی ان پٹ بھی دیں. آپ نے کویشچنز بھی بنا لیے ہیں کہ ان کی کیپیسٹیز کیا ہیں, لمیٹیشنز کیا ہیں, دنیا کے کیا اسٹینڈرڈز ہیں, دنیا کی کیا ڈیمانڈز ہیں. کہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں, ایگریکلچرل ملک ہیں, لیکن ہم فوڈ کی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, اگر ہم یہ اس کے ساتھ ملائیشیا کی آپ نے اگزامپل دی, انڈونیشیا کی اگزامپل, ان کی بلینز آف ڈالرز میں ان کی یہ حلال فوڈز کی ہے. تو ہم اس اسٹیج پہ کیوں نہیں, ایک تو ہم اس چیز کو ایڈریس کریں. ہماری انڈسٹری ہے, اس کے جو پرابلمز ہیں, تو یو ہیو انوائٹڈ دی رائٹ اسٹیک ہولڈرز. یہ ریگولیٹوری باڈی ہے, فنڈنگ ایجنسیز ہیں, کہ مل کے یہ کنسورشنز بنائیں, ٹیم اپ ہو جائیں. ٹھیک ہے. لنکج, انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. دنیا میں جہاں بھی اچھا کام, بھری پور یونیورسٹی ان دا سیم ویسینٹی. تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ایک وہ اپرچونٹی ہے کہ یو اسٹیبلش ویری اسٹرانگ لنکیجز. جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں, سائنٹیفک ہوں, ٹیکنیکل ہوں, یو شیئر ود دا یونیورسٹی. تو یونیورسٹی از دا رائٹ پلیس ٹو ڈو دا بیسک سائنس. جیسے انڈسٹری کے ہمارے دوست نے ذکر کیا کہ اے پی آئیز جو را مٹیریلز ہے فارماسیوٹیکل کا, ہم سارا چائنا اور انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں. ایک بھی ہم آج تک اے پی آئی نہیں بنا سکے. چاہے ڈسپرین ہو, تو ابھی یہ کووڈ آیا تھا, اگر یہ سپلائی چین رک جاتا ہمارا, تو ہمارے پاس یہ پیراسیٹامول اور یہ جو پیناڈول ہے یہ بھی نہیں ہونی تھی. تو ہمیں ان چیزوں پہ, جو فیوچر کے ہمارے آنے والے چیلنجز ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ میں اسی چیز پہ ایمفسائز کروں گا کہ ہمارا بہت بڑا جو ڈسکنیکٹ ہے وہ انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز کا ہے. صرف میں خلکرشی ہے جو کہ انڈسٹری بھی ہے اور یونیورسٹی بھی ہے. دنیا میں اور بڑی اچھی اگزامپلز ہیں. تو جن یونیورسٹیز انڈسٹری کے ساتھ یونیورسٹیز لنک نہیں ہیں, تو آپ پلیز, یہ بڑا رائٹ فورم ہے, اپنے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں, اپنا جو پارٹنرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور میں دوبارہ پھر یہ جو آرگنائزرز ہیں, بی سی صاحب ہیں اور ڈائریکٹر اورک ہیں, آپ کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ اپنے جو انڈسٹریل پارٹنر ہیں ان کے ساتھ اپنی جو ایکٹیو لیبز ہیں ان کو کنیکٹ کریں. انہیں بتائیں کہ جی یہ ہماری کیپیسٹی ہے, ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں, آپ کے یہ پرابلمز ہیں, ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو اس طرح سے کام ہوگا. تو اور دوسرا یہ کہ جو حلال انگریڈینٹس کو آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے, کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگو تو لگا ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کی سرٹیفائنگ باڈی کون سی ہے, کتنی ایمانداری سے ٹرانسپیرنٹلی انہوں نے کام کیا. تو جو تو نان ایڈیبل چیزیں ہیں ان کا تو میں نہیں, لیکن جو ایڈیبل, جو اسپیشلی جو میٹ والی چیزیں ہیں, ان کے لیے جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے اب دنیا میں, وہ ڈی این اے بار کوڈنگ کا ہے. گولڈ اسٹینڈرڈ. آپ جیسے آپ کیو آر وہ بار کوڈنگ کو کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر وہ اسکین کرتے ہیں, اسی طرح آپ کسی بھی فوڈ پروڈکٹ کو, جب آپ کے پاس ونس یو ہیو اسٹیبلش دا ڈی این اے بار کوڈ, بٹ یو ہیو ٹو اسٹیبلش فار ایچ اینڈ ایوری انگریڈینٹس, جو بھی میٹ کا ہو یا انزائمس کا ہو, تو اس سے آپ وہ اسکین کر کے بتا سکتے. تو یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی لیبز ہیں, بڑی اچھی جینومکس کی لیب ہیں. میں نے یہ نگاب کا بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے اندر وہ انہوں نے اسپیشلی میٹ کے لیے میرا خیال ہے کوئی 25 سے 30 ڈفرینٹ ٹائپ کے میٹس ہیں, ان کے بار کوڈ بنائے ہیں.
اسی طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ لنکیجز ڈیولپ کر کے انہیں یہ ٹاسک دیں کہ جی آپ 10 فوڈ آئٹمس کا آپ ڈی این اے بار کوڈ، کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس منی. تو ایک تو انڈسٹری اکیڈیمیا جب لنکیجز ڈیولپ ہوگا تو انڈسٹری بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرے یونیورسٹی کو جو ہے ان دا فارم آف پروجیکٹس جو ہے دے. اس میں پی ایس ایف پاکستان سائنس فاؤنڈیشن آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کو ڈیولپ کرانا، ہینڈ ہولڈنگ کرانا، اس میں فنڈنگ کو شیئر کرنا اور انڈسٹری کو انکریج کرنا کہ وہ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کریں. تو انشاءاللہ یہ اس سے بڑا اچھا آپ کا حلال فوڈ اتھارٹی کی سرٹیفکیٹ. بوگیو صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو حلال اتھارٹی ہے وہ بھی ڈی این اے بار کوڈنگ کے بارے میں سوچے، اور جو ہماری پی این اے سی ہے وہ بھی دیکھے، پی سی ایس آئی آر ہے، پی ایس کیو سی ہے. تو یہ ساری ایک تو آپ کی اچھی اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی لیب کس اسٹینڈرڈ کی ہیں. تو یہ اب بھی جو دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ڈی این اے کی طرف جا رہی ہے. تو ڈی این اے بار کوڈنگ کی طرف جائیں، مل کے پروجیکٹ اسٹیبلش کریں. تو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو بھی اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن پاکستان میں سائنس کی ایپیکس باڈی ہے. ہمارا کام ہے ٹو فنڈ دا سائنٹیفک ریسرچ ان پاکستان، ٹھیک ہے، ٹو پاپولرائز دا سائنس، ٹو پروموٹ دا سائنس. جب تک یہ سائنٹیفک کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ نہیں ہوگا ہم یہ دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں میٹ نہیں کر سکیں. تو ایک ہماری کوالٹی آف سائنس تو بہتر ہو، آنیسٹلی سے کام کریں. اور ڈی این اے بار کوڈنگ میں میں بتاؤں کہ 0.1% بھی آپ 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے. اس میں اگر ونس اٹ از اسٹیبلشڈ دا ڈی این اے بار کوڈنگ فار حلال فوڈ، اس سے ہم یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ یہ شرعی طریقے سے حلال ہوا تھا، ذبح ہوا تھا کہ نہیں، لیکن ہم یہ کہ یہ جو اس میں جو مٹیریل ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. تو میں بھی ادھر ہی ہوں گا، اگر آپ کو کوسچنز ہوں تو کسی قسم کی پی ایس ایف کے بعد تو ہر ایک سیشن کے بعد ہم آپ کی طرف سر چلیں. تھینک یو. میں بس زیادہ دیر رکوں گا نہیں، ہم نے آفس بھی جانا تھا. ہمارا خیال تھا کہ ہم دوپہر تک فارغ ہوں گے. نہیں سر، نہیں آپ دوپہر تک ہم فارغ کریں گے سر، کھانا ادھر ہے اور اس کے بعد چلیں. بہت شکریہ. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ فوکس نے آپ نے بڑی اچھی طرح سر ایک توجہ دلائی. اور وہ ڈی این اے ہو. دوسرا ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے پی ایز میں کے پی اکنامک زون ڈیولپمنٹ جو کمپنی ہے، انہوں نے یہاں پر اکیڈیمیا کولیبریشن سینٹر بنایا ہری پور یونیورسٹی کے تعاون سے، اور ان سب کے تعاون سے ہم نے ایک آفس ڈیڈیکیٹ کیا جہاں پر اسپیس دیا گیا، جہاں پوری انڈسٹری کی جتنی انٹرنشپ سے لے کے R&D پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ سینٹر کر رہا ہوگا، انڈسٹری کو نیڈ بتا رہا ہوگا کہ یو ہیو دس نیڈ آلسو. اور پھر جتنے ایم او یوز ہیں انہیں چینلائزڈ کرنے کی کوشش کی رہی کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ، کسی بھی ادارے کے ساتھ، اور ان کے ہر ایم او یو کے پیچھے پروجیکٹ ہو کہ وہ صرف سائننگ سیرمنی نہ ہو، اور ان پروجیکٹ کی پھر فالو اپ ہو. تو یہ سینٹر اسٹیبلش ریسنٹلی ہوا ہے، میرے خیال میں 1 مہینے 2 مہینے ہوئے، اسپیس الوکیٹ ہو گئی ہے، اس صاحب نے کیا. تو انشاءاللہ چل رہے ہیں سارے ان گائیڈ لائنس پہ. اینی وے سپلائی چین، ہری پور یونیورسٹی کا بھی ایک کانسیپٹ پیپر تھا جی ایسا ہے. لیکن سپلائی چین از ویری گڈ تھنگ. ون تھنگ آلریڈی چیئرمین صاحب نے مینشن کر دی، ڈی این اے بار کوڈنگ ہے، ٹریسیبلٹی آف حلال سورسز. اب بار کوڈنگ ہے اور وہ سورسز کی، کیونکہ سر ہوتا ہی ہے ہم ایک اسکرین چیز کر رہے ہیں اور وہ امریکہ سے آ رہی ہے، تو امریکہ سے جب ہم کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر بھی ہوا ایک کمپنی کے اندر انہوں نے کلیم کیا جی ہم جتنا فروٹ استعمال کریں وہ پاکستان بیسڈ ہے، لیکن ان کا لیچی نکلا ہے چائنا بیسڈ. تو امریکہ سے چیز آپ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پروڈیوسر از دیئر، لیکن وہاں سے پتہ چلتا ہے نہیں امریکہ جرمنی سے اٹھا رہا ہے، اور پھر جرمنی میں جب آپ انکوائر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو چائنا سے اٹھا رہا ہے یہ چیز، اور یہ وہ فیکٹس ہیں. تو اس کی ٹریسبلٹی کو کیسے، دس از سم تھنگ ناٹ اونلی دیٹ تھنگ. دیکھیں کچھ چیزیں تو ریگولیٹرز نے کرنی ہے، لیکن کچھ چیزیں ریگولیٹرز نے ایسے اسٹینڈرڈز بنانے ہیں جنہیں انفورس کرنا ہے سرٹیفکیشن باڈیز پہ، اینڈ تھنگز آر بیانڈ دیٹ تھنگ. سرٹیفکیشن باڈیز ایک ڈاکومنٹ پہ مینٹین کر رہی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا، ایون انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے ٹینور پورا ہو گیا، سال ہو گیا، تو کلائنٹ انہیں کہہ رہا ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر کلائنٹ کہہ رہا ہوتا ہے جی ہمارا آپ کا سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہو گیا تو ہمیں یہ رینیو کر کے دیں. تو کیا اس پہ ہم جا سکتے ہیں کوئی ایسی، انہیں انشور کریں کہ جو سرٹیفکیشن باڈی ہو وہ بھی اپنی ٹریسبلٹی مینٹین رکھے تھرو RFID، تھرو اینی بلاک چین اور آن دیٹ تھنگ. تو اس پہ اگر کوئی کمنٹ دے گا جی پلیز. کوشچنز لکھیں، آپ پہلے اپنا ذہن کر سکتے ہیں اس پہ کہ جی 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 فارمر جتنی بھی حلال سرٹیفکیشن کی بات
باتیں کر لیں, جتنے بھی اسٹینڈرڈس کی باتیں کر لیں, جیسے کہ بوگیو صاحب نے کہا ابھی, لیکن اصل ایشو پتہ کیا ہے, ہمارا جو انڈیجنس مٹیریل ہے تمام کا تمام حلال ہے. فار ایگزامپل کنفیکشنری انڈسٹری میں دیکھ لیں آپ, 99% جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں وہ ہوم گراؤنڈ سے اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, کوئی لیوننگ ایجنٹ, کوئی ایڈیٹیوز, کوئی فلیورنگ ایجنٹ, کوئی کلرنگ ایجنٹ ہم کیا کرتے ہیں چائنا سے, نارملی چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو وہ چیپ ریٹس پہ پڑتی ہے, اس وجہ سے وہ بلک میں چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, وہ پوری ہماری جو 99% انڈیجنس پروڈکٹ تھی اس میں وہ جب انگریڈینٹ ہم نے ملا دیا, اس میں ایڈ ہو گیا, وہ ٹیکنالوجیکل پرپزز کے لیے, کسی بھی پرپزز کے لیے, کاسمیٹک پرپزز کے لیے, اس کے کہ رنگ خوبصورت ہو جائے اس کا, یا لیوننگ یا اس پہ شائن آ جائے, یہ سب ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ پگ یوٹیلائز ہوتا ہے, اور پگ کا وہ ایک ویڈیو ہے, اس میں بھی آپ لوگ دیکھیے گا, کہیں گے تو شیئر کر دوں گی, کہ اس میں کہ پگ کا کوئی پارٹ, ایون کہ اس کے ہیئرز, اس کے نیلز تک وہ ویسٹ نہیں کرتے, وہ تمام کے تمام پروڈکٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ان تمام پرابلمس کا سلوشن مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم پلانٹ بیسڈ یا انڈیجنس مٹیریل سے بیسڈ وہ انگریڈینٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ R&D پروجیکٹس نہیں رکھیں گے, ہم ساری زندگی ٹریسیبلٹی حلال اسٹینڈرڈس کی بات کرتے رہیں گے, لیکن وہ انگریڈینٹس ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے, میکسیمم ہوں گے 100 ہوں گے. اگر فوڈ میں ہم دیکھ لیں کہ L16 ہے, نارملی کیا ہوتا ہے وہ ہیئرس کو ہائیڈرولائز کر کے اس میں, یا وہ ہیومن ہیئر ہو یا کسی بھی جانور کے ہیئرز ہوں, وہ امائنو ایسڈ جب حاصل کرتے ہیں تو وہ ہائیڈرولائز کر کے اس پروٹین حاصل, امائنو ایسڈ حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے بیکنگ انڈسٹری میں یوز ہو رہا ہوتا ہے لیوننگ ایجنٹ. میں پھر کاٹوں گا میڈم, بریف ٹھیک ہے, آن پوائنٹ پلیز. نہیں سنیں گے سر, اس پوائنٹ پہ سنیں گے, آپ کو پہلے شیئر کیے گئے ہیں یہ پوائنٹس کے, ان پہ بولنا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کے کمنٹس لیے گئے تھے اس پر, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ٹھیک ہے, میں اس کو بھی نوٹ کرتا ہوں آپ کی بات. وہ فارما والا آنسر دیں انہیں سر, میڈم وہ جو آپ نے کہا تھا فارما والا. جی بالکل میں دیں, ابھی دینا ہے نہیں ہے, میں نے کہا وہ جو فارماسیوٹیکل پہ رحمت صاحب نے کہا تو وہ اچھی بات ہے کہ ہم چیئرمین صاحب بعد میں, اوکے ابھی دے بعد میں کمنٹس بریف دیں, کیونکہ ہم نے جرمنی سے لینا ہے ایک بندے کو. آپ کو بتا دیتی ہوں, دیکھیں ہم نے فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر میڈیسنس کا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا, ہمیں اس میں بہت پرابلمس آئیں. وہی اسٹینڈرڈ ہم نے پھر آگے سیمک کو بھی دے دیا, انہی گراؤنڈ پہ انہوں نے اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا, اور پھر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا پروسیس میں. مسئلہ ہمیں یہ ہے, جیسے الکوہل کی بات کی آپ نے, الکوہل اگر میں کسی شریعہ کی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا نجس جو ہوتی ہے الکوہل, یعنی جو حرام جس کو کہا جاتا ہے, وہ گریپس اور ڈیٹ سے حاصل کی ہوئی انگور, وہ جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ حرام یا نجس کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد جو سنتھیٹک الکوہل ہے وہ فارماسیوٹیکل میں الاؤ کی ہوئی ہے یہاں پہ جو شریعہ ایکسپرٹ ہے. ایک تو یہ والا آپ کا پوائنٹ آپ کو آنسر مل گیا, سنتھیٹک الکوہل میں حرام کا وہ اس طرح سے ایشو نہیں ہوتا اگر ایک انٹاکسیکنٹ لیول تک نہ جائے. دوسری بات, ہمیں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے, جو کہ آپ نے بات کی نا, یہاں پہ صرف پیکیجنگ ہوتی ہے, سارا مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بہت سارے کمپرومائزز میں اس میں ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ بھائی زندگی بچانے کے لیے جو ہے وہ حرام بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو پھر اس میں یہ کمپرومائزز کیے. اگر یہ کمپرومائزز اس وقت نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے پاس R&D بیسڈ وہ انگریڈینٹس, وہ ایڈیٹیوز اگر ہم لوکلی جب تک مینوفیکچر نہیں کریں گے, یہ ایشوز ہمیں آتے رہیں گے, ہم کمپرومائزنگ پہ جاتے رہیں گے. تو اس کا بیسک یہی سولوشن ہے کہ جب تک اکیڈمیا اور لنکیجز ہیں. وی گاٹ اٹ. ہمارے انٹرنیشنل اسپیکر آن لائن ہے سر, اور وہ میسج کر رہے ہیں جرمنی سے. جی وہ سر میں اس پہ بات کر لوں گا. ایگزیکٹلی کہ اس کا افیکٹ کیا ہے, اس کا نیت کیا تھی پروڈکشن کی. اور اینی وے جرمنی سے ہیں محمود تاتاری, our brother from Germany. Mahmoud Tatari is from Halal Control. Halal Control is a well recognized globally certification body. Is based in Germany but working through all over the world. We would like to take his comment because there is especially his talk about the halal integrity
aspect of halal. This was also a question, and we requested him a presentation, a brief presentation, and a brief talk about this thing. Brother Mahmoud. Ensuring ethical conduct, trust, credibility, and confidence on organizational and inter-organizational levels. The Muslim community itself is a value-driven society in which the application of ethical values is understood as a divine commandment. It's not a choice. When we talk about Islam, we talk about, we speak about Aqidah, Sharia, and Akhlaq. The very essence of Iman, law, and conduct. I mean here the ethical conduct. So Islam is not only Aqidah and Sharia, is also, when we talk about Islam, is Akhlaq, the conduct. This effective application of ethical values in the field is key to build continuous trust and confidence, excellence, cooperation, added value, recognition, and unity. Ladies and gentlemen, I believe systemized creation of integrity at organizational level will ignite a transformative towards becoming a global Muslim community of excellence. And I will show how. First, in the Quran and Sunnah, integrity is emphasized as a core value. It is a dini requirement. We have to understand it as a dini requirement. Hence, it should be institutionalized and systemized on organizational level as a requirement in order to fulfill the duty of amana. So when we talk about the organizational level and the deliverance of amana, we should implement not only systemized integrity or to implement integrity in a systemized form, but also implement a code of ethics actually. This should be implemented in form of a code of ethics, yes, and on operational level by introducing a related integrity management system. I have taken out from the Sahih Bukhari and Sahih Muslim the hadith which can be understood as which have a prescriptive prescriptive character, and when you actually this I took out the ethical values out of this, and you can see that here that we have to, when we conduct or when we apply or deal with others, we shall apply honesty, we shall apply integrity, we shall apply transparency, we shall apply trustworthiness, and so on. So when we deal with others, also here in the Sunnah, it is actually very clearly stated that we have to conduct the ethical values. Also in the Quran, in the Quran and Sunnah, it is you see here also honesty in testimony, for example, fairness in transaction, prohibition of corruption, being just, returning of trust, and so on. It is all understood as a requirement, these ethical values. So Allah prizes our Prophet certification, which results in superficial processing of halal certification, reduction of requirements, and un-Islamic and unethical competition. The crude commercial approach opens ways of bribery and corruption and leads to the integrity of the halal global halal system and trust in the halal market and in the halal ecosystem being tarnished and compromised. To foster
public trust and transparency, we asked the OIC member states to consolidate accreditation to one system and to actively and credibly combat corruption in the halal sector. A global corruption index system should be established. Bad practices should be systematically eliminated from the compliance sector and good practices developed in a continuous improvement process. Furthermore, we should systematically facilitate confidence through integrity, aiming to sustainably foster public trust in halal products and services. To be effective in this mission, it is essential to have a holistic approach aiming to foster confidence through integrity among all stakeholders in the global halal ecosystem. The systematic approach should have quality, compliance, and competence to reach excellence through good governance and good practice. Together with the application of code of ethics, the system is not only producing products but also enormous trust and value. This system should be implemented by all Muslim institutions, organizations, and companies from the public and private sector who are offering Sharia-related products and services, particularly to achieve excellence in serving the public and private sector with added value. Confidence established in this sustainable manner should facilitate cooperation with all players, value-added creation for everybody, and recognition within society, and inshallah recognition from Allah subhanahu wa ta'ala. Why we should do that? Because Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. That means Allah subhanahu wa ta'ala has created the death and life in order to test us actually on our best practices, who do best, or to test us on our best practices. And actually this system, when we apply a systematic approach on quality, compliance, competence, and to reach excellence, in a systematic way, we produce always good products and good services. And together with the ethical approach, actually we not only reach excellence but best practices. Actually, the system is quality, is ihsan. Inna Allah ya'muru bil 'adl wa ihsan. Allah has commanded us to apply ihsan on all humans, when we deal with humans, when we deal with animals, and also environment. And actually, we should not name it quality management system. We should name it ihsan management system, because the quality system is based on a commitment, and the ihsan is actually based on a commandment. The compliance, Sharia compliance, out of the norms, Sharia norms, we can derive thousands of products and services. And of course, we apply compliance just in a regulatory network. We respect also governmental requirements and so on, but also from the Sharia norms, we can derive a lot of hundreds and thousands of products and services, because Sharia is covering all the matters of life. So also the competence, we need competence because we have to deliver the amana for the public in the system, also for the public. And excellence is actually, to reach excellence, it is in the if you do something, do it to reach excellence then. So actually this system, together with this ethical conduct, is the Halal Tayyib system. So, and also the good thing here is, because the system is based on universal ethical values, everybody can accept
the products and services which come out of the system. So even non-Muslims, I mean, even people who are probably atheists, who take the ethical values like honesty, transparency, decency from the humanism, they can understand and accept the products, the ethical products which come out of the system. It's very important to understand that we cannot apply just Sharia compliance or Sharia product, or to get out Sharia products out of the system without to apply ethical values, because you can be, for example, excellent, you can be the best quality manager or best finance manager or best alim, but if you have no decency, you will corrupt the system. So we need to implement not only a systematic approach by this quality compliance and competence, but also to integrate Halal Code of Ethics in all Muslim institutions, organizations, and which are in service of the public-private sectors, who are delivering products, Muslim, let me say, Sharia-related products. This can generate a lot of confidence, not only among Muslims, but also among non-Muslims, because of this ethical nature of the products and services in a continuous way to be produced, which creates also the cooperation. Yeah. So competence creates a lot of cooperation among all people. So among industries, or among governments, among consumers to governments, government to consumer, and so on. So a lot of cooperation can be generated, and through this cooperation, even more added value can be generated. Even more, creation of jobs, innovations, and so on, and to benefit everybody, not only the Muslim people. So when we benefit Allah loves the people who benefit, loves the ones who benefit the society or the people. So inshallah we will may get more barakah in the system, and the halal ecosystem can grow even more, because the confidence can be, is established, the credibility and the value is ensured. So this is a holistic approach, actually, and we hope that this can be somehow established as a global Muslim community, as a vision, actually, to reach a vision. So I have already mentioned about why we should do that, because the system is leading the Muslim community to not only to excellence, but also to best practices, which is a credible system. So can be out of this to become a more global Muslim community of excellence. This should be the vision. It's a vision to establish through the system, through this systematic approach, systematic integration of integrity in all our organizations, to actually, everybody can, establish or produce the good products and trustable products, so the Muslim community worldwide can, become or develop to a global Muslim community of excellence. So the mission should be to deliver a continuous added value to the society. Brother Mahmoud. So why we yes, just 1 minute. If you allow okay, me. final words, please. Yeah, okay. Because, thank you. Okay, just 1 minute, brother. Thank you. Why we should do that? Because actually we can, we should not, when we do that, we will not seen as a part of the problem, but part of the solution. Actually, to come onto the ice level and to work on
on the problems of today and tomorrow, actually, together. So I have here also a roadmap, but my time is expired. Actually, the roadmap is about how to reach, to get into the system, and there are some elements mentioned here which are very important to be implemented. Thank you. Your roadmap. Thank you. Please drop an email to us, and we will include it, our recommendations. Thank you, brother. Thank you. Assalamu alaikum. Professor Dr. Farida. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Please share your slides and welcome. Okay, I will do it welcome. now. Briefly, 30 seconds introduction and then your slides, please. Thank you very much. All right. Welcome in Pakistan online. Thank you so much. All right, I hope you can see my slide now. It's processing. Yes, we can see your screen now. Alhamdulillah. Okay, let me put it on the slide mode. Okay, that's big enough, right? Yes, you can make it a slideshow, but it's also okay if it is like this. Yeah, it is already in slideshow, am I right? No, it's not. It's still in the screen. It's okay. You can present like this. It's okay. Okay, all right. Let me go back to the slide. I've tried to put it in the slideshow just now. Give me a few minutes. Okay. Right. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you so much to the organizing committee from the University of Haripur. Special thanks to Dr. Imran and Dr. Jahangir, who has been in contact with me. My topic for today is challenges and opportunities in halal sector. I'm Farida from the I'm from the World Academy of Islamic Management from Malaysia, and this paper that I'm presenting today is a work of a team, including my Indonesian researcher, Firman, and also a few others from the central bank. All right, I'll try to make it short and sweet because, yeah, it's really 3:49. Try to make it within 10 minutes as suggested by Dr. Jahangir. Okay, this is the presentation outline. I would like to highlight the important points only over here, like for example, the certificate on the operation, sustainability and innovation. So